हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना इश्तियाक मदातिश एक बार फिर आपकी नज़रों के सामने, आपकी समाअतों के बिल्कुल करीब। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर शाम की गपशप में हम इकट्ठे हैं, मिल बैठे हैं। आज पहला रोज़ा था। यकीनन आपने बड़े खुशू व खुजू के साथ और बड़ी मोहब्बत से ये रोज़ा रखा होगा और इफ्तार पे एहतमाम भी किया होगा। ये इफ्तार पे जो एहतमाम है, ये हमारी एक रिवायत है और सारी दीगर बातों के साथ मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरत रिवायत है कि हम बड़े एहतमाम के साथ, बड़े जो है वो इंतज़ामात के साथ जो है रोज़ा इफ्तार करते हैं और इफ्तारी से कबल दुआएं भी करते हैं। अक्सर घरों में इसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। बाज़ लोग जो है वो बस जल्दबाजी में खजूर खा करके रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल आज पहला रोज़ा मुकम्मल हुआ, अल्लाह का शुक्र है और दुआ है कि जो है अल्लाह ताला जो है वो हमें ये रोज़े मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। और इन रोज़ों का मकसद जो है, जो तहारत और जो पाकीज़गी और जो है मुत्तकी बनने की जो काविश, जो मकसद है इस सारे अमल का, अल्लाह करे हमें वो हासिल हो जाए। तो आज दोस्तों हम गप करेंगे गुज़श्ता रोज़ के एक तकरीब के हवाले से। आपने यकीन आज के अखबारात में देख लिया होगा, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में एक तकरीब हुई जिसके वज़ीर आज़म जो हैं वो मेज़ हमान खुसूसी थे। अच्छा, ये मेरी इस्तिलाह है। मैंने ये मेहमान और मेज़बान तो आप सुनते आए होंगे, लेकिन मेज़ हमान ये मेरी इस्तिलाह है। ये ऐसा मेहमान ख़ास है, ऐसा मेहमान खुसूसी है जो ख़ुद मेज़बान भी है। तो मेज़बान भी इस तकरीब के वज़ीर आज़म थे और मेहमान भी इस तकरीब के वज़ीर आज़म थे और ये तकरीब बर्पा की गई अपना प्रेस फाउंडेशन के नए वाइस चेयरमैन के एजाज़ में उनकी तकरीब हल्फ़ वफ़ादारी थी है। बड़ी खूबसूरती से अपने वक्त पे शाम 4 सवा 4 बजे ये प्रोग्राम शुरू होता है और इसमें जो है नए वाइस चेयरमैन सरदार जुल्फ़िकार अहमद जो है वो हलफ उठाते हैं और हमारे सीनियर कुछ साथी जो हैं, सैयद आफाक शाह साहब और तारक नक्काश साहब और जनाब हमारे जो है वो मीर साहब इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के जो है आसिफ रज़ा मीर, उनकी तकारीर होती हैं और जनाब हमारे साबिक जो वाइस चेयरमैन थे और जो हमारे आजकल जो है वो अखबारात की जो है वो सदर हैं AKNS के, उनकी तकरीर भी थी। ये चंद एक तकारीर थी और उसके बाद जनाब खिताब था जनाब वज़ीर आज़म का। और चूँकि रमज़ानुल मुबारक की आमद थी तो ये इसमें बाकी जो सारी बातें हुई वो बेशक आज हमारा मौजू नहीं है, लेकिन बड़ी कमाल बातें हुई वो भी। सहाफ़ी साथियों ने जो है वो ज़ोर दिया इस बात पे कि वो जो है वज़ीर आज़म के इस जो है वो एम में, इस ख्वाहिश में उनके साथ हैं कि फ़ेक न्यूज़ का जो सिलसिला है वो ख़त्म होना चाहिए, बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात का जो सिलसिला है वो ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, बजाय इसके कि वज़ीर आज़म ख़ुद ऐसी बातें करते, उनसे पहले ही जो है सारे सहाफ़ी हज़रात ने
ان کے اس کاوش کی بھرپور تائید کی کہ وہ فیک نیوز کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس میں جو ہے سب صحافیوں نے انہیں اپنے بھرپور ساتھ کا یقین دلایا، اور یقیناً وزیر اعظم کو اس بات پر خوشی ہوئی ہوگی۔ اور وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر کے آغاز میں ہی جو ہے وہ جو ہے بڑے دبنگ انداز میں جو ہے وہ اعلان کیا کہ وہ جو ایک ترمیم آئی تھی، جس ترمیم کو جو ہے پھر ایکشن کمیٹی کی کوشش کاوش سے، صحافیوں کے رد عمل سے جو ہے حکومت نے واپس لیا، وہ غالباً 500 کچھ وہ تھی، وہ جو ترمیم تھی جس میں ہمارے تحفظات تھے کہ یہ جو ہے آزادی رائے پر قدغن ہے، لیکن وزیر اعظم نے پھر ببانگ دہل جو ہے یہ اس پر کا اعلان کیا کہ کوئی ایک بھی جو ہے بھمبر سے توبڑ تک کوئی ایک بھی صحافی اگر اس کا شکار ہوا ہے تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں، کیونکہ جو سچ کہنے والا ہے، سچ بولنے والا صحافی ہے یا کوئی بھی شہری ہے، اسے کوئی بھی اس طرح کا قانون جو مثبت انداز میں رائج کیا گیا ہو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ خیر یہ باتیں ہوئی، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پریس فاؤنڈیشن کی جو سالانہ گرانٹ ہوتی ہے اس میں بھی وزیر اعظم نے جو ہے وہ ایک دفعہ 25 لاکھ روپے کے اضافے کا اعلان کیا، اور پھر ہماری کابینہ کے کچھ میل فیمیل ممبران کے سفارش پر ان کی رائے پر جو ہے وزیر اعظم نے اپنا یہ اعلان جو ہے 50 لاکھ تک جو ہے وہ لے گئے، اور اب جو ہے پریس فاؤنڈیشن کی سالانہ گرانٹ جو حکومت کی طرف سے ملے گی وہ جو ہے وہ 1 کروڑ جو ہے وہ روپیہ ہو جائے گی۔ اب یہ ایک ریزنیبل رقم ہے جو یقیناً صحافیوں کے کام آئے گی، اور انڈائریکٹلی یہ پھر پورے معاشرے کے کام آئے گی کہ صحافی جب تھوڑی سیکیورٹی فیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے تحفظ جو ہے، اپنی جو ہے وہ خاندان کے تحفظ اور کفالت کے جو ہے، اور خاص طور پر اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جو ہے وہ صحافیوں کو جو ہے وہ جو ایک گرانٹ ان کے لیے رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی بھی صحافی جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بچوں کو، اس کے لواحقین جو ہے وہ اس فاؤنڈیشن کی طرف سے اس کے اپنے فرض میں سے جو ہے ایک گرانٹ دی جاتی تھی، اس میں بھی وزیر اعظم نے جو ہے وہ 4 لاکھ تک تھی، اور وزیر اعظم نے اس میں بھی اعلان کیا کہ یہ جو ہے، اور یہ کہا کہ اگر آپ لوگ اس کو اپنی اس میں اجلاس میں اس کو پاس کر لیتے ہیں، اس پہ اتفاق رائے کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ جو ہے وہ مشورہ اور ان کی طرف سے یہ خواہش تھی، ایڈوائس تھی ان کی کہ اس کو جو ہے کم از کم 10 لاکھ تک لے کے جائیں۔ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ میرا خیال ہے فاؤنڈیشن والوں نے اور وائس چیئرمین نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے، اور یقیناً گورننگ باڈی کے اگلے اجلاس میں یہ ترمیم بھی آ جائے گی، اور جو ہے یہ گرانٹ جو ہے یہ 10 لاکھ پہ چلی جائے گی۔ تو خیر ابھی وقت گزر جاتا ہے ادھر ادھر کی باتوں میں، گپ شپ کا میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ کسی اسپیشل موضوع پر کوئی لکھی ہوئی یا سوچی سمجھی ہوئی کوئی تقریر کرنے میں نہیں بیٹھتا، میں تو آپ سے روزمرہ کی جو باتیں ہیں، جو حالات ہیں، اس پہ بات کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی اہم وہ پیش رفتی گزشتہ روز کی، اس پہ ہم نے بات کی، تو بات بھی اسی تقریب کے حوالے سے کرنی تھی کہ اس تقریب میں وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے بڑے وہ دبنگ جو ہے وہ اعلانات کیے۔ اس قبل بھی میں ایک ویلاگ میں جو ہے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو ہے ہماری ہی اس خواہش کیا کہوں، ہمارے ہی مطالبے پر جو ہے وہ شاید نوٹس لیا، اور
چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک سینٹرل جو ہے پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور اس کے بعد ساری انتظامیہ حرکت میں ہے، اور وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر جو ہے گزشتہ روز کی اس تقریب میں، اور وہ جو ایک تقریب اس سے قبل ہوئی تھی، جو انہوں نے 3 موبائل ٹیسٹنگ لیبارٹریز جو ہیں ان کا افتتاح کیا تھا، اور اس میں ہر شخص جو تھا، ہر شہری جو ہے وہ کسی بھی چیز کے ناخالص ہونے یا ملاوٹ والی ہونے کے اوپر جو ہے وہ فوراً ان موبائل وینز کی طرف دوڑ سکتا ہے، اور اس چیز کے جو ہے وہ اس کا معائنہ ہو کر کے رپورٹ حاصل کر سکتا ہے، اور یقیناً جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ اس متعلقہ صارف کے علاوہ جو ہے وہ انتظامیہ کو جائے گی، اور ایسی تمام جو ہے وہ ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دہی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بھی ہوگا۔ تو اصل جو بات ہے جس پہ ابھی آج آپ سے تھوڑی سی بات کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ جی ہم نے پرائز کنٹرول کمیٹیز کو متحرک کرنے کے علاوہ جو ہے انتظامیہ کو جو ہے ایک بڑا ٹاسک دے دیا ہے، اور جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہم کسی کو جو ہے مصنوعی مہنگائی پیدا نہیں کرنے دیں گے، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ جو ہے اس کی پوری گرفت ہوگی۔ اور آج کی اطلاعات میں جو ہے وہ کچھ گرفت لوگوں کی ہوئی ہے، اور چند دن قبل بھی جو ہے وہ بلدیہ کی طرف سے کچھ لوگوں کی، ہماری جو بڑی ثقافت ہے نا، جو ہماری پہچان ہے بیرونی دنیا میں، کشمیری کلچا، کلچے کے حوالے سے بڑا کوئی ایکشن ہوا تھا جو ہے وہ، اور کلچا فروشوں کو کلچے کو منیمائز کرنے اور کلچے میں ناقص آئل استعمال کرنے کے اوپر جو ہے ان کی کافی پکڑ ہوئی، اور کچھ دکانیں سیل کی گئیں، اور بڑا ہنگامہ کچھ گھنٹے برپا رہا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمارے ہی منتخب کونسلرز اور ہماری ہی جو سیاسی پارٹیوں کا یہ مجموعہ ہے، جو حکومت میں بھی ہے، جو اس طرح سے ساری بلدیاتی اداروں میں بھی ہے، تو وہ اس کے دباؤ پر جو ہے کوئی 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ دکانیں کھل گئیں، اور ان کو جو ہے ایک علامتی طور پر 5-5 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی روش اگر انتظامیہ کی طرف سے ہوگی تو یہ خطرناک ہے۔ ہمیں مصنوعی گراں فروش اور دوغلے جو ہے وہ تاجر منظور ہیں، لیکن دوغلی انتظامیہ نہیں چاہیے، دوغلے سیاستدان نہیں چاہیے، دوغلے نمائندے نہیں چاہیے۔ یہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، اور یہ میں جوڑ رہا ہوں وزیر اعظم کی گزشتہ روز کی جو ہے سپیچ سے، اور اس میں جو انہوں نے دونوں اپنے ان جو گزشتہ روز کے ان کے بڑے ایونٹس ہیں ان میں انہوں نے یہ بات کی اور اعلانات کیے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے رمضان المبارک میں پورا جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ تاجروں کو، کاروباری لوگوں کو کنٹرول کرے گی۔ تو آج کے بھی وہ کچھ ایکشنز ہوئے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چھوٹی سی ایک بات، کچھ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے کہ سب غلطیاں ہماری ہیں، وہ تاجر بھی ہمارے ہیں، وہ بھائی بھی ہمارے ہیں، وہ رشتہ دار ہمسائے بھی ہمارے ہیں، چور بھی وہی ہیں، ہمیں سہولتیں بھی وہی فراہم کرتے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ ایک تاجروں سے جڑا ہوا ہے نا، ہماری معیشت، اقتصادیات، یہ سارا کاروبار جو ہے نا، یہ آج کی جو دنیا ہے یہ کاروبار کی نفع اور نقصان کی دنیا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر صارف کو نقصان پہنچانے والا کبھی جو ہے وہ فائدے میں نہیں رہتا، خسارے میں رہتا ہے، اور یہ خسارہ جو ہے ہر وہ تاجر اٹھائے گا جو رمضان المبارک میں صرف مال بنائے گا، کیونکہ یہ مال سدا رہنے والا نہیں۔ اور پھر رمضان المبارک میں آپ جھوٹ کر رہے ہیں، آپ
دروغ گوئی کر رہے ہیں، آپ جعل سازی کر رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں خود کو بھی اور اپنے اللہ کو بھی، تو پھر آپ کے لیے تو جو ہے سخت سزا ہو سکتی ہے، آپ کی سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ انتظامیہ سے تو آپ چھوٹ جائیں گے، انتظامیہ کی آنکھوں میں تو آپ دھول جھونک لیں گے، لیکن سب کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو ہمارا اللہ ہے، وہ تو ضرور پکڑے گا، وہ تو ضرور حساب لے گا آپ سے۔ تو ابھی ہم اس پہ چھوڑا ہم نے آخری احتساب، لیکن ابھی کا جو ذمہ داریاں حکومت کی ہیں، ہمیں معلوم ہوا کہ جناب آج جو ہے اے سی صاحب نے بھی بہت جو ہے وہ دوڑ دھوپ کی، آج ہمارے کمشنر صاحب بھی بڑے حرکت میں رہے اور کافی لوگوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ حکومت کی ریٹ کہاں گئی، وہ جو ریٹ ہوتی تھی۔ ایک زمانے میں اس کلچے کو خستہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، غالباً 78 کی بات ہے، 1978 کی بات ہے۔ تو میں ایک ورکشاپ میں گیا اپنی گاڑی لے کر کے، ورکشاپ میں تھا، تو ورکشاپ کے ساتھ ہی باہر جو ہے یہ بیلا نور شاہ میں کلچے کی ایک دکان تھی، کلچے کی دکان۔ تو اس زمانے میں کلچے کا سائز بھی مناسب تھا، ریٹ بھی بہت مناسب تھا، اور وہ یقیناً اس وقت جو ہے وہ کشمیر کی پہچان تھا وہ کلچا۔ تو اس کلچے کو خستہ کرنے کا ایک رواج چل نکلا نا، بسکٹوں کا، نئے نئے بسکٹ آنے لگے مارکیٹ میں، سستے بسکٹ، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے جو تھے، جو کلچا بنانے والے جو لوگ تھے، انہوں نے جو ہے اس کو خستہ کرنے کے لیے اس میں غالباً کاٹری یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کی، جس سے کلچا خستہ ہو جاتا تھا۔ حالانکہ کلچے کو بنیادی طور پر خستہ نہیں ہونا چاہیے، کلچے کو بالکل جو ہے وہ ایک ٹھوس اور مضبوط حالت میں ہونا چاہیے، اور صرف اس وقت کلچے کو خستہ، پھلنا پھولنا پھیلنا چاہیے جب اسے چائے کے پیالے میں ڈبو دیا جائے۔ تو آپ کو یاد ہوگا، جو میری عمر کے لوگ ہیں، آج کے بچے تو، آج کے نوجوان تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کلچا خستہ ہوا بغیر بھی کلچا ہو سکتا ہے۔ بھائی کلچا تو پتھر جتنا، اخروٹ جتنا سخت ہوا کرتا تھا، وہ اخروٹ جو ٹوٹتا نہیں ہے، میں کاغذی اخروٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ جو بنکھوڑ جو ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی طرح سخت ہوتا تھا۔ ہم بچپن میں جو ہے بعض اوقات کلچے کو پتھر سے توڑنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ پتھر کے نیچے سے نکل کے وہ دور چلا جاتا تھا، لیکن وہ چھوٹا سا کلچا جب بڑے سارے پیالے میں چائے بھر کے اس میں ڈبویا جاتا تھا تو وہ پورے پیالے کو فل کر دیتا تھا۔ اب جو ہے وہ کلچا تو کلچا نہ رہا، بسکٹ بسکٹ نہ رہا، ہم بھی وہ نہ رہے، تم بھی وہ نہ رہے، اور نہ یہ ساری اشیاء وہ رہی۔ لیکن بہرحال ایک کلچا ساز جو تھے ان کے اوپر یہ ایکشن ہوا، تو آج شاید کلچا سازوں کو، کلچا بنانے والوں کو چھوڑ دیا گیا، معاف کر دیا گیا، کہ آج کا زور ہے سبزی پر، فروٹ پر، گوشت پر۔ گوشت کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے ان کی گرفت کی گئی ہے، لیکن خدارا خدارا خدارا، جو قانون کو نہ ماننے والا، جو پرائس کنٹرول کمیٹی کے انراح کو نہ ماننے والا ہے، اسے اگر پکڑیں تو مکمل سزا دیں۔ میں اپنے سارے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ مل جل کر کے مفاہمت سے رہو، اور ایک ٹکراؤ کی پوزیشن پیدا مت کرو، لیکن جب پوزیشن ایسی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو تھوڑا سا جو ہے، اگر منطقی انجام تک نہ بھی پہنچا سکو تو تھوڑا سا اس کو جو ہے ایک طوالت دو۔ اگر آپ نے کوئی وار کیا ہے تو دشمن کو اور لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے دشمن پہ وار کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا وار جو ہے وہ کارگر بھی ہو جائے، لیکن دشمن وہ اس کو چھپا کر کے اس زخم کو جو ہے وہ مسکراتا کھلکھلاتا پھرے اور بدنامی آپ کی ہو۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری ایک دفعہ زمین کے کسی معاملے پر کسی پارٹی سے جو ہے وہ تھوڑی سی ہاتھا پائی اور مار دھاڑ ہو گئی،
उस मारदाड़ में उस पार्टी ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। गाड़ी भी मेरी अपनी नहीं थी, किसी दोस्त भाई की मांग के ले गया हुआ था मैं, तो वहाँ पर उसका शीशा जानबूझ करके उस पार्टी ने तोड़ दिया। बाकी तो चलो धक्का मुक्का था, वो फिर चलता है इस तरह के मामलों में, और ज़मीन के मामलों में तो ख़ास चलता है। आजकल तो खैर कुछ भी नहीं चलता, आजकल तो सारी ज़मीन और सारा ये जो आपका जो इर्द गिर्द माहौल है, ये तो सारा लैंड माफिया के कब्जे में है, और लैंड माफिया को कोई नहीं पूछ रहा। अभी वज़ीर आज़म साहब की शायद उस तरफ तवज्जो नहीं गई कि वो लैंड माफिया के बारे में भी इंतज़ामिया से कुछ पूछ गुछ करें, और इंतज़ामिया से ये कहें कि उनके जो एहलकार उन लैंड माफिया वालों के एहलकार बने हुए हैं, उनकी छुट्टी क्यों नहीं कर देते, उनको घर क्यों नहीं भेज देते, वो फिर जाएं लैंड माफिया बन के ही फिरें दफ्तरों में बैठ करके। मेरी जो है वो टैक्सेस के पैसों से तनख्वाह ले करके मेरी ज़मीन पर शबखून मारें, तो फिर इंतज़ामिया को घर जला जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं कि जो इंतज़ामिया है उसके मैं किसी बड़े छोटे का नाम नहीं लेते, लेकिन दफ्तरों के बहुत से एहलकार जो है उन माफिया वालों के एजेंट होते हैं। वो सारिफ के वो जो है जो अलाटीज हैं, जो ज़मीन के मालिक हैं, उनके दुश्मन होते हैं, और उनको बड़ी बड़ी सरपरस्तियां हासिल होती हैं। और उस तरफ जो है कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक, सही एक्शन, कारगर एक्शन। इसी हवाले से मैं आपको ये जो है ना, ये मैं आपको वाकया जो है वो सुना रहा हूँ। हाथापाई होगी, हमने फौरी तौर पर रिपोर्ट की, और रात को जो है पुलिस ने कमाल मेहरबानी की, बड़ी शफकत की, और जो है वो उन बाप बेटे को जो है गिरफ्तार कर लिया। रात को, आधी रात को जा करके कहीं छुप बैठे वो, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिए जा करके। दूसरे दिन अल सुबह कुछ मेरे कुछ उनके कुछ मुश्तरका दोस्त दौड़े हुए आए, और अभी सुबह 8 भी नहीं बजे थे। अभी मैं अपने उस ठिकाने से उठ कर के थाने की तरफ भी नहीं आया था कि वो लोग पहुंच गए, और हम थाने में गए तो वो जनाब दोनों लोग जो है वो हवालात में बैठे थे, और ये 8, साढ़े 8, 9 बजे का वक्त था। और अब जो है वो जो है थाने वालों ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, तो वो सारा दबाव जो है वो मैं नहीं सह सका दोस्तों का, और मैं एग्री हो गया कि इनको जो है, अब चूंकि पर्चा दर्ज हो चुका था, बाकायदा जमानत होनी थी, तो मुझे ले गए मजिस्ट्रेट के पास कि जी मैं उनकी उस पे जमानत पे कोई एतराज़ ना करूं। तो कुछ 10 बजे जो है तकरीबन वो मजिस्ट्रेट के सामने गए हम, और मैंने कहा जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अब कि अगर इनकी ज़मानत हो जाती है मुकदमा चलता रहेगा। तो वो उनकी ज़मानत हो गई, और इससे पहले कि उस ज़मीन वाली जगह पे मैं जाता, वो वहाँ पर दंदनाते फिरे, और उन्होंने कहा हमें कोई पुलिस गिरफ्तार करे, ये कैसे हो सकता है, और हम पर कोई हाथ डाले, ये कैसे हो सकता है, हम तो बड़े ये हैं, हम बड़े वो हैं। और जब मैं कोई 1-2 बजे वापस उस जगह पे पहुंचा, तो लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। और ये बिल्कुल ऐसे ही मेरी इंतजामिया वालों, वज़ीर आज़म साहब, आपकी इंतजामिया पर लोग हंसते हैं। जब आप दुकानें सील करके आते हैं और 2 घंटे के बाद जो है सियासी दबाव की वजह से वो खोल दी जाती हैं, जब आप जुर्माने करते हैं, वो पकड़ दकड़ करते हैं, और 1.5 घंटे के बाद वो सारा कुछ आज़ाद हो जाता है। और याद है दूध की दुकानें भी पहले 2 साल पहले सील की गई थी, वो घंटा भर में नहीं, कुछ ही मिनटों में जो है वो हमारे सियासी भाइयों ने जा करके खुद ही ताले तोड़ करके दुकानें खोल ली थी, और इंतजामिया मुंह तकती रह गई थी। कानून अंधा जो था वो अंधा नहीं था, लूला लंगड़ा पता नहीं क्या मजबूर बन करके रह गया था। और ये हमेशा होता है, और ये आज भी हो रहा है। एक दिन का एक्शन नहीं चाहिए जनाब। जो चोर है उसे कम से कम एक चोर जितनी सजा तो दीजिए। जिसने सुबह से शाम तक 20-20 रुपए करके, 50-50 रुपए करके सार्फिन से जो है शाम तक 10,000 रुपए लूटे हैं, तो उसे आप 1 घंटे में 5,000 रुपए उसको जुर्माना करके तो उसको आप छोड़ देंगे। और जब आपने उसकी दुकान सील ही कर दी है, तो उसे 2 दिन तो बंद रहना चाहिए ना, उसे 3 दिन तो बंद रहना चाहिए। उस पर बड़ा रहम, चोरों पर बड़ा रहम आ जाता है। हमारे सारे वो
جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحبان کو بھی جو ان کو اجازت دیتے ہیں بعد میں. اور خیر اجازت کون مانگتا ہے جی؟ وہ جو انہوں نے کھولنی ہوتی ہیں وہ آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں خود کھول لیتے ہیں. سامنے سے مجسٹریٹ صاحب ہٹتے ہیں, پیچھے سے وہ پتھر سے توڑ کے تالے جو ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہی معاملہ اگر اب بھی ہوا تو ساری بدنامی وزیر اعظم صاحب کی ہوگی, اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے جناب, یہ ذمہ داری ہوگی انتظامیہ پر. وزیر اعظم صاحب آپ یہ دیکھ لیں, مجھے لگتا ہے کہ ساری انتظامیہ اور یہ سادے بدیاتی ادارے, یعنی آفیشیل حیثیت میں, عوامی نمائندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اب یہ سب ادارے, یہ سب انتظامیہ آپ کی ہے, آپ ان کے سربراہ ہیں. ان کی ساری خوبیوں کا جو ہے, جو کریڈٹ ہے وہ بھی آپ کو جائے گا, اور ساری خامیوں کا جو الزام ہے وہ بھی آپ پر جائے گا, اور وہ جاتا ہے. اسی سے لوگ آپ کو بدنام کرتے ہیں. تو جناب والا, اگر ہم یہ نہ روک سکے, اگر ہم نے چور کو 2 دن اگر ہم اریسٹ میں نہیں رکھ سکتے, 2 دن تھانے میں بھی نہیں رکھ سکتے, شریف آدمی تھانے چلا جائے تو مہینوں اس کی ضمانت نہیں ہوتی, جب تک تو ہزاروں لاکھوں روپے وہ متعلقین وہاں جو ہیں ان کے ہاتھوں پہ نہیں رکھتا, اس کی ضمانت نہیں ہوتی. تو یہ کون لوگ ہیں جو ادھر سے اریسٹ ہوتے ہیں تو ادھر سے ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں؟ کیا قانون صرف ان لوگوں کے لیے ہے؟ کیا انصاف صرف ان لوگوں کے لیے ہے؟ اور جو لوگ جن شخصیات سے ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں, میں ان سے بھی پوچھتا ہوں, کیا یہ سارا قانون سب کچھ چوروں کے لیے, بدماشوں کے لیے, مافیاز کے لیے ہے؟ جناب, وزیر اعظم کے اوپر ہم بہت الزام لگاتے ہیں. میں نے کل پھر وزیر اعظم کو سنا, وزیر اعظم کی سچائیاں سنی. ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن وزیر اعظم نے کھل کے باتیں کی, اور انہوں نے کہا کہ کسی مالی کرپشن کا کسی کے پاس کوئی ثبوت تو چھوڑے, کسی نے الزام تک نہیں لگا سکا آج تک. کچھ اور الزامات یقیناً سیاسی آدمی ہیں, لگتے رہے ہیں, اور سیاسی بھی ہیں, غیر سیاسی بھی ہیں. میں سیاسی نہیں مانتا. وزیر اعظم صاحب, آپ اس بات کو مائنڈ نہ کیجئے گا, میں آپ کو کوئی سیاسی حکومت نہیں مانتا. آپ ایک جوڑ توڑ کی حکومت ہیں, ایک کام چلاؤ کی حکومت ہیں, وہ تو آپ ہیں. لیکن آپ کے جو اچھے کام ہیں ہم انہیں سلیوٹ پیش کرتے ہیں, اور جو خرابیاں آپ کے حکومت میں ہو رہی ہیں, اگر آپ انہیں کنٹرول نہیں کر پاتے تو آپ کی کمزوری ہے. اگر اپنی انتظامیہ کو آپ عملاً صحیح طور پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور وہ آپ ہی کے خلاف کام کرتی ہے, تو پھر یہ آپ کی کمزوری ہے, میری کمزوری نہیں ہے. اور ایک آخری بات, میں نے اس گزشتہ روز کے وہاں اس تقریب کے بعد جو ہے وزیر اعظم سے جو ہے چائے کی میز پر, بلکہ چائے کی میز سے اٹھتے ہوئے ان سے ملاقات کی, اور ان سے 1-2 منٹ کا وقت مانگا. وہ بہت جلدی میں تھا. انہوں نے کہا جو ہے کٹ شارٹ اینڈ بی بریف. تو میں نے بریفلی انہیں بتایا کہ آپ کی نگاہ جو ہے یہ اپنے ثقافت کے اداروں کی طرف نہیں کی, آپ نے ایک کے بجائے 2 ثقافتی ادارے پار رکھے ہیں. ایک محکمہ ثقافت ہے, ایک کشمیر کلچرل اکیڈمی ہے. اور میں نے ان کو بتانا چاہا, جو شاید وہ بات میں پوری نہیں کر سکا اور وہ سن بھی نہیں سکے, کہ یہ ثقافت, یہ جو ثقافتی ادارے ہیں یہ کتنے اہم ہیں. کہ ضیاء الحق جیسا شخص جب وہ مارشل لا جو ہے وہ دے کر گئے, ان کا پہلا آرڈیننس جو ہے, آپ اٹھا لیں ریکارڈ, اس کو دیکھ لیں. ضیاء الحق جیسے شخص کا پہلا آرڈیننس جو تھا وہ نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے بارے میں تھا. پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس ان کے لیے اتنا اہم تھا کہ انہوں نے جو ہے ایک کو کرنے کے بعد اپنا ذوالفقار علی بھٹو جیسے معروف اور مقبول وزیر اعظم کو ہٹانے کے بعد جو پہلا کام کیا ہے عملاً لکھنے پڑھنے کا, وہ انہوں نے کام کیا ہے ادارہ ثقافت پاکستان, یعنی پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے لیے ایک وہ آرڈیننس جاری کیا ہے, جس میں انہوں نے اس میں کوئی سہولتیں دی, کوئی یہ کیا, کچھ پابندیاں لگائیں, جو بھی کیا اس پہ کیا. اتنی اہم ہے یہ شعبہ. یہ شعبہ وہ ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر سکتا ہے اگر یہ پازیٹیولی کیا جائے. ورنہ پاکستان میں جو اس وقت وہ کچھ ہو رہا ہے, اگر آپ نے آزاد کشمیر میں بھی چاہتے ہیں وہ ہو یا ہو ہی نہ, تو پھر یہ 2 محکمے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بہرحال ضیاء الحق صاحب والی بات وہ نہیں سن سکے کہ میں ان کو اہمیت بتا رہا تھا کہ یہ ثقافت کے اداروں کی کتنی اہمیت ہے. تو جناب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی
کٹ شارٹ اینڈ بی بریف پلیز. نہیں یہ پلیز کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں, وہ جلدی میں تھے, انہوں نے نہیں کہا. تو جناب وہ میں نے انہیں بتایا کہ یہ 2 آپ نے ہاتھی پار رکھے ہیں اور ان کے پاس صرف 6 لاکھ 7 لاکھ روپیہ ہے پورے سال کے لیے, پورے آزاد کشمیر کے لیے کی ایکٹیویٹیز کے لیے, ثقافتی ایکٹیویٹیز کے لیے. اور یہ کشمیر کلچرل اکیڈمی جو ہے, یہ شاید میرے یہ سارے سیاستدان اب بھی نہیں جان پائے کہ یہ اوور لیپ نہیں کی گیا تھا, یہ ڈپارٹمنٹ اس محکمہ ثقافت پہ اوور لیپ نہیں کیا گیا تھا. یہ ایک مزاحمتی ثقافت کا ادارہ تھا جو لکھا نہیں گیا تھا. جب اس کا ایکٹ بن رہا تھا, اب تو ایکٹ بنا کے انہوں نے کشمیر لبریشن سیل اور یہ کشمیر کلچرل اکیڈمی برباد کر ڈالے ہیں. اور پھر سیاسی لوگوں کو غیر قانونی طور پر, غیر آئینی طور پر, آپ کے قانون جو ہے نا کشمیر کلچرل اکیڈمی کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اور صرف اس کا جو ہے کوئی ویل نون آرٹسٹ جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹر جنرل بن سکتا ہے. اور آپ نے اپنے سیاسی ورکر جو ہے وہ لگاتے ہیں روزانہ, پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ شروع سے ہی لگ رہے ہیں. شروع سے تو خیر یہ آزاد تھی نا, وزیر اعظم کی صوبدید پہ تھی. اب جو تھا یہ بعد میں ایکٹ جب بنا تو ایکٹ میں لکھا ہوا ہے ویل نون آرٹسٹ. جیسے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کا ڈی جی جو ہے وہ ہمیشہ کوئی آرٹسٹ بنتا ہے, کوئی بڑا نامور شاعر, غیر سرکاری شاعر. اچھا, میں یہ جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں نا, اور روزانہ کتابیں چھاپتے پھرتے ہیں, ٹھیک, اچھا لکھنے والے ہوتے ہیں, بڑے ماہر ہوتے ہوں گے, لیکن وہ افسر ہوتے ہیں, ان کی پہچان افسر ہی ہوتی ہے. وہ شاعر وہ والے نہیں ہوتے, شاعر وہ والے وہ حبیب جالب نہیں ہوتے, وہ بس افسر ہوتے ہیں. مگر چونکہ وسائل ہوتے ہیں اس لیے, اور روز ان کی جو ہے وہ کتابیں بھی چھپتی ہیں, لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں, تو وہی بن سکتا ہے. لیکن وہ نہیں بن رہا. خیر, پھر آپ سے ملاقات ہوئی, آپ کو بتاؤں گا. میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں, اپنے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں. اور ہر بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. آپ کشمیر کلچرل اکیڈمی کا جو ایکٹ ہے اس کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اب کشمیر لبریشن سیل کا جو ایکٹ بنا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں, وہ کون سے لبریشن رہی. اب وہ پھر لوگ پھر مذاق جو کرتے ہیں اور سیل کا جو حال کرتے ہیں وہ میں تو نہیں کر سکتا, لیکن آپ کے اس ایکٹ نے اس کا وہی حال کر دیا ہوا ہے. اور کشمیر کلچرل اکیڈمی کا بہرحال ان سے ریکویسٹ یہ کی کہ ان کے پاس 6 لاکھ روپے ہیں صرف, اور 1.5 کروڑ روپیہ ان کے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں سالانہ. اور 6 لاکھ کو انہوں نے جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں پورے سال میں بڑے بڑے ایونٹس کرنے ہوتے ہیں, اسکولوں کالجوں سے لے کر کے سارے جہان میں وہ انہوں نے جو ہے وہ کشمیری ثقافت کو پھیلانا ہوتا ہے. اور کشمیر کلچرل اکیڈمی نے کشمیر کی تحریک کو پھیلانا ہوتا ہے. یہ لوگوں کو نہیں پتا, یہ صرف مزاحمتی ادب کے لیے تھی, مزاحمتی کلچر کے لیے تھی, مزاحمتی ڈرامے کے لیے تھی. آپ نے ایکٹ بنا کے اس کا بیڑا گرک کر دیا. اور اب جو ہے اوپر سے پھر آپ اپنے سیاسی مہربانوں کو اس پہ بٹھاتے ہیں تو اور ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور بھائی خدا کے لیے میری یہ باتیں وزیر اعظم صاحب تک پہنچائیے, جو کچھ میں نے کی ہیں ان سے, صرف فنڈز کے حوالے سے. کہ خدا رہا وہ کہتے ہیں کوئی لیٹیگیشنز ہے, وہ میں نے کہا جی لیٹیگیشنز کے ہمیں کیا لینا دینا, ہم اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے کچھ آپ سے. یہ آپ کے ادارے, ان کو فنڈز دیجئے, ان کو ترقیاتی فنڈز دیجئے, ان کو بلدیاتی ادارے مت بنائیے, یا پھر انہیں ختم کر دیجئے. دیکھیں نا, اب دیکھیں, میں اب ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا ہے. شاید سیاسی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, ہم چھوٹے چھوٹے لوگ بہت سی ذمہ داریاں جو ہے ساری عمر اپنے اوپر جو ہے وہ لیتے چلے آئے ہیں. تحریک آزادی سے لے کر کے پتہ نہیں کہاں تک 75 سے ہم کام کر رہے ہیں, جب حکومت خود اس کا نام نہیں لیتی تھی. تو یہ ہے کہ ورنہ میں یہ ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے سکتا ہوں. 2 ادارے اوور لیپ نہیں ہو سکتے کسی ملک میں. میں عدلیہ کی طرف جا سکتا ہوں, اور مگر میں یہ نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اس کا ایکٹ منگوائیں, اسے دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے اس کو چلائیں. کم از کم اب ایکٹ کے مطابق تو چلائیں, ورنہ باقی تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کیوں اوور لیپ ہوئے, کیوں یہ 2 ڈپارٹمنٹ. اور سردار محمد عبد القیوم خان کے ہاتھوں
नो 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 नो, वो इतने सादा नहीं थे कि इतनी आसानी से दो डिपार्टमेंट एक ही काम के लिए, एक ही उसके लिए जो है वो बना के बैठ जाते। नहीं, ना ही उस वक्त इतने वसाइल थे उनके पास, ना इतने फालतू पैसे थे, ना वो कोई इतनी बड़ी कोई इमदाद आई थी। तो इसलिए जनाब अली, मेरा ये है कि सारी बातें गपशप में हो गई आपसे, लेकिन असल मामला ये है कि रमज़ान अल मुबारक में हमें चीज़ें सस्ती चाहिए। वज़ीर आज़म ने पूरी सपोर्ट दे दी है, पूरे अहकामात जो दे दिए हैं, पूरा इख्तियार दे दिया है इंतज़ामिया को, और हमारे जनाब इंतज़ामिया जो है बड़ी अहल इंतज़ामिया है, बड़ी जो है बजुर्रत इंतज़ामिया है, लेकिन उनके हाथ में जो डंडा है ना कानून का, शायद वो कमज़ोर पड़ गया है। तो उस डंडे को जो है मजबूत कीजिए और चोर को चोर समझिए। मेरा मशहूर वो है, मैं कभी कहा करता हूँ कि जब कोई पुलिस की वर्दी में कोई चोर आकर के आप पर कोई वो जो है आपके घर में चोरी कर रहा हो वर्दी पुलिस की पहन करके, तो उसे आप पुलिस नहीं कहना चाहिए, वो सिर्फ चोर होता है, चाहे वो असली पुलिस वाला ही क्यों ना हो। जब वो चोरी करने आपके घर में आ गया तो वो चोर है, तो उसने पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। तो ऐसे ही जो है ये जो कोई ताजर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सारफ है, कोई जो है जो भी है बड़ा छोटा, अगर वो चोरी कर रहा है तो फिर वो चोर है, अगर वो इस्तेसाल कर रहा है तो फिर वो इस्तेसाली है, अगर वो जो है लूट रहा है तो फिर वो लुटेरा है। और इस वक्त मार्केट में बहुत से लुटेरे जो है वो छुरियां कांटे लिए हुए जो है वो बैठे हैं। प्लीज़ प्लीज़, आपको आवाम की पूरी तायद हासिल है, और आपको मुबारक हो, वज़ीर आज़म साहब को मुबारक हो कि एक्शन कमेटी जो है बड़ी आमने सामने थी बड़े अरसे से हुकूमत के, उसने भी वज़ीर आज़म के पिछले वो इसी शायद इस तकरीब के और इससे पहले की तकरीब के बाद ये ऐलान किया कि हम वज़ीर आज़म का पूरा साथ देना चाहते हैं और आप मार्केटों को कंट्रोल करें, आप महंगाई को कंट्रोल करें, एक्शन कमेटी आपके साथ होगी। मुझे यकीन है कि एक्शन कमेटी अपना वादा पूरा करेगी। वो अपने जो है वो डंडी मारने वाले ताजरों की सपोर्ट में नहीं आएगी, लेकिन जान लें आज सारे ताजर जो हैं वो मुख्तलिफ ट्रेड विंग्स के वो रुकन बने हुए हैं, तो ये सियासी लोग भी सामने ना आए, वरना मैं भी कल मुंह खोलूँगा और ये मेरी आवाम, मेरे दोस्त भाई, मेरे देखने वाले सब मुंह खोलेंगे, और इसका आप कल आने वाले इलेक्शन में नुकसान उठाएंगे। तो मैं आपको नुकसान से बचाना चाहता हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ मेरे सियासी भाइयों, सारे सियासी पार्टियों वाले जो रहनुमा हैं, मैं सबका दोस्त हूँ, सबका खैर खा हूँ। उनमें से जो भी जो है वो कोई हिम्मत करे और नेक नीति से वोट ले करके आ जाए, मैं उसके साथ हूँ, और मैं हमेशा साथ रहा हूँ। मैं खुद तो किसी एक जमात की तरफ मेरी रगबत होगी, लेकिन मैंने हमेशा जो है वज़ीर आज़म के जब भी वज़ीर आज़म की खिलाफत में एतमाद की बात हुई, मैं खुल कर सामने आया। मैं चौधरी मजीद जैसे आदमी के खिलाफ, जबकि मैं उस वक्त उनके बहुत एंटी था ज़ाती तौर पर, जब उनके खिलाफत में एतमाद आया तो वो असम्बली के उस सारे चक्कर में मैंने 7 दिन में 7 आर्टिकल लेके सिर्फ इस बात पर कि क्यों, कौन इनसे बड़ा वो जो है वो पारसा आ गया है जो हुकूमत में आएगा। तो अब खैर वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब की तो अब वो अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। वो जो है वो खुद वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है कल की तकरीब में कहा कि अब वो जो जिन मेंबरान ने वो 27 लोग पूरे करने थे, वो उनको तो आराम आ गया है, वो तो अब सुकून से बैठ गए हैं। तो अब ये जो बाहर जो है अफवाहें उड़ाने वाले अफवाह अफसाज इदारे हैं, वो चुप करके नहीं बैठ रहे, तो वो भी चुप करके बैठेंगे। वज़ीर आज़म साहब, अगर रमज़ान मुबारक में आपकी इंतज़ामिया काम दिखा दिया, अब सारा जो क्रेडिट है ना, देखें मैं एक बात छोटी सी बात कर देता हूँ आपसे। मैं एक बेसिकली जो है एक ड्रामा राइटर, उन्होंने रेडियो का, टेलीविज़न का, दर का, स्टेज का स्पेशली आगाज़ मेरा जो था, तो मैं बहुत अच्छा खेल लिख लेता हूँ। अल्लाह के फजल करम से नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में जाकर के पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में आर्ट ड्रामों में मुकाबला किया है और नुमायाँ रहे हैं। तो मैं ड्रामा बहुत अच्छा लिख लेता हूँ। ये ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जो कि आर्टिस्टों ने स्टेज के ऊपर पेश करना होता है।
اگر وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں اس میں، اگر وہ کچھ بھول جاتے ہیں، اگر وہ صحیح اداکاری نہیں کر سکتے تو ڈرامہ فلاپ. ڈرامے کی ادبی حیثیت اپنی جگہ پہ وہ لکھے ہوئے کی ہے، لیکن اس کی جو ثقافتی اور وہ جو اس کی فنی حیثیت ہے وہ فنکاروں کے ہاتھ میں ہے. اگر انہوں نے اچھا پیش کیا، اچھا پرفارم کیا تو میرا کمزور ڈرامہ بھی بڑا ہٹ اور میں کامیاب. اور اگر انہوں نے ڈنڈی ماری یا ان سے غلطی ہوگی یا وہ نااہل تھے تو پھر میں فلاپ. تو ایسے ہی وزیر اعظم صاحب یہ جو ڈرامہ حکومت کا ہے اس میں کردار ادا کرنے والے آپ کے انتظامیہ والے ہیں، آپ کے سیاسی حلیف ہیں. آپ تو پیچھے بیٹھے ہوئے اس کے ایک ڈائریکٹر ہیں، رائٹر بھی ہو سکتے ہیں، حالانکہ رائٹنگ جو ہے بیسیکلی وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، وہ کہیں اور ہوتی ہے، لیکن ڈائریکٹر آپ ہیں. تو اگر آپ کے ایکٹرز نے، آپ کے ان فنکاروں نے جو وزیر ہیں، آپ کے ایم ایل ایز ہیں، آپ کے اتحادی ہیں، اور اسپیشلی آپ کی انتظامیہ جو ہر وقت اسٹیج کے اوپر ہے، لوگوں کے سامنے ہے، اگر اس نے کام ٹھیک کیا تو آپ کامیاب، اس نے غلطیاں کی تو آپ پر الزام اور آپ ناکام. اسی کے ساتھ آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل کا دن چھوڑ کر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.